Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to online classes of plant physiology with the discussion of plant hormones, especially auxin. इस वीडियो में हम ऑक्सिन का रोल या कुछ रोल उसके बयान करते हैं जिसकी वजह से जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस प्लांट्स में क्रिएट होती हैं या प्रोड्यूस होती हैं। तो ये एक लिस्ट है उन रिस्पॉन्सेस की जो ऑक्सिन्स की वजह से पैदा होती हैं। तो उसमें सेलुलर इलांगेशन है, यानी एक्सपेंशन ऑफ सेल्स का बड़ा होना। फोटोट्रॉपिज्म है, जियोट्रॉपिज्म जिनको हम कलेक्टिवली ट्रॉपिज्म कहते हैं, दे आर कलेक्टिवली नोन एज ट्रॉपिज्म, ग्रेविट्रॉपिज्म और फोटोट्रॉपिज्म। तो ट्रॉपिज्म इसमें आ जाता है। और एपिकल डोमिनेंस या जिसको हमने पहले देखा है, लेटरल जो बड्स होती हैं उनकी ग्रोथ, रूट की इनिशिएशन, पार्थिनोकार्पी, एब्सिशन ये लीव्स का गिरना। पार्थिनोकार्पी आप जानते हैं बग़ैर फर्टिलाइजेशन और इसके फ्रूट्स का पैदा होना, रेस्पिरेशन और कैलस फॉर्मेशन। पर हमने ये सारे डिस्कस नहीं करने, और जो हम इसमें जितने भी ये तकरीबन 9 के करीब हमने रोल्स यहाँ पे दिए हैं, तो जो रोल्स हम इसमें डिस्कस करेंगे उनमें सबको हमने डिटेल से डिस्कस नहीं करना। जो उसमें मेजर पॉइंट्स हैं वही हम इसमें डिस्कस करेंगे। मज़ीद इंशाल्लाह आप अगले सेमेस्टर्स में इसके बारे में ज़्यादा तफसील से देखेंगे। सो वी स्टार्ट विद सेलुलर इलांगेशन, सेल एनलार्जमेंट। ऑक्सिन जो है वो ग्रोथ को प्रमोट करती है कि इसमें स्टेम के अंदर और कोलियोप्टाइल्स के अंदर, जैसे हमने ऑक्सिन की हिस्ट्री में देखा था। अब इसमें यह है कि ऑक्सिन की एक ख़ास कंसंट्रेशन, और वो आमतौर पर ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है, उसमें वो फिर इन पार्ट्स को स्टेम और कोलियोप्टाइल्स की ग्रोथ को प्रमोट करती है। और ये एक हैरानी की बात है कि उसी कंसंट्रेशन पे, जिस कंसंट्रेशन पे वो स्टेम की ग्रोथ को प्रमोट करती है, ज़्यादा करती है, तेज़ करती है, वही कंसंट्रेशन जो रूट्स होती हैं उनकी ग्रोथ इनहिबिट होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेम और कोलियोप्टाइल हैं उनको एक हायर कंसंट्रेशन चाहिए इसकी ऑक्सिन की, और जो रूट्स हैं they need lower concentration as compared to the concentration which is found in stem and coleoptiles। तो ये एक ख़ास बात है इसमें कि ऑक्सिन स्टेम और कोलियोप्टाइल्स में ज़्यादा मकदार में होगी तो उसमें ग्रोथ रिस्पांस क्रिएट होगा, यानी ग्रोथ होगी, तेज़ ग्रोथ होगी। लेकिन वही कंसंट्रेशन अगर आप रूट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं तो रूट्स की ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी, यानी रूट्स ग्रो नहीं करेंगे। रूट्स के लिए आपको कम कंसंट्रेशन चाहिए, तब रूट्स में ग्रोथ होगी। अब ये ग्रोथ कैसे होती है, ये उसके एक दो बेसिक पॉइंट्स हम देखते हैं। उसके बाद जो सबसे मशहूर हाइपोथेसिस इस सिलसिले में पेश किया गया था हम उसकी बात करेंगे। अब बात हो रही है प्लांट के सेल की एनलार्जमेंट की, यानी ये सेल है और ये ग्रो करता है और ये बड़ा हो जाता है। तो इस तरह जब सारे सेल्स एनलार्ज होंगे एक दूसरे के साथ, तो वो जो आर्गन है, स्टेम है, उसकी लंबाई में इजाफा होगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा जो मसला है प्लांट सेल की इलांगेशन का या बड़ा होना, वो ये है कि अगर हम यहाँ पे पेन के कलर को थोड़ा सा चेंज कर लें, तो प्लांट्स में ये इशू है कि ये सेल वॉल है जो कि पौधे के सेल के बाहर होती है। अब ये सेल वॉल जो है, आपको पता है कि ये एक समवट रिजिड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है जो कि एक्सपेंशन या एक्सपैंड नहीं होती है और उसकी एक्सपेंशन मुश्किल होती है। तो इस हालत में इस सेल का एनलार्ज होना, बड़ा होना वो मुश्किल है, क्योंकि इसके चारों तरफ ये सेल वॉल है जो कि इसकी ग्रोथ को रोकती है। तो ऑक्सिन की वजह से ये होता है कि जो सेल वॉल है उसकी लूजनिंग होती है, यानी सेल वॉल को कमज़ोर किया जाता है ताकि सेल वॉल को स्ट्रेच किया जा सके। कैसे, अभी ये आगे डिटेल आ रही है। तो उससे फिर सेल वॉल को क्या बना दिया जाता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं प्लास्टिक। आपने ये लफ्ज़ सुना होगा इलास्टिक।
اور یہ ایک دوسرا لفظ ہے پلاسٹک. ان کے معنوں میں تھوڑا سا فرق ہے. الاسٹک یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز پہ فورس اپلائی کرتے ہیں تو یہ چیز جو ہے مثلاً ایک ہم ربر کی مثال لے لیتے ہیں. تو ربر کا ایک ٹکڑا ہے, اس کو آپ دونوں سروں سے کھینچتے ہیں تو وہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا, بڑا ہو جائے گا. لیکن جو ہی آپ وہ فورس کو ریلیز کرتے ہیں یہ پھر اپنی اصلی حالت پہ آ جائے گا جتنی اس کی ٹوٹل لمبائی تھی. تو ایسی چیز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ الاسٹک. کہ یہ اس میں الاسٹیسٹی پائی جاتی ہے. تو ربر اس کی ایک کام, ربر بینڈ ہے, جیسے آپ اس کو چھوٹا سا ہوتا ہے, چھوٹا سا ربر بینڈ ہے, تقریباً اتنی اس کی گولائی ہوتی ہے. لیکن آپ اس کو ایک بڑی چیز پہ, مثلاً ایک بڑی سی چیز ہے, اس کے اوپر آپ اس کو لپیٹ دیتے ہیں تو یہ بڑا ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ اس کو وہاں سے اتاریں گے تو یہ پھر اسی گولائی میں آ جائے گا. سو دس از الاسٹک. تو الاسٹک یہ ہے کہ اس میں آپ جب فورس اپلائی کرتے ہیں تو اس کی سائز میں اضافہ ہو جاتا ہے. پلاسٹک بھی وہی چیز ہے کہ آپ جب فورس اپلائی کرتے ہیں تو اس کی سائز میں اضافہ ہوتا ہے. فرق ان دونوں میں ہے اس چیز کا کہ الاسٹیسٹی میں یا الاسٹک میں جب فورس ختم ہو جاتی ہے تو وہ چیز اپنی اوریجنل کنڈیشن پہ واپس آ جاتی ہے, لیکن پلاسٹک میں وہ واپس نہیں آتی. تو جب پلاسٹک کوئی چیز ہوگی اور آپ کیا ہے, یہ اس کی لمبائی ہے اور آپ نے اس کے اوپر فورس اپلائی کی اور اس کو بڑا کر دیا, یہاں تک لے آئے, ادھر اس کو یہاں تک لے آئے, لیکن جب فورس ختم ہو گئی تو اب یہ اس نے واپس نہیں آنا, یہ ادھر ہی رہے گا. جیسے کہ لوہے کا ٹکڑا ہے, اس کو کھینچ کے گرم کر کے کھینچ کے بڑا کر دیا جاتا ہے تو اب اس نے واپس نہیں آنا. وہ لمبائی میں جتنا بھی اس کا اضافہ ہوا, 1 انچ 2 انچ جتنا بھی اس کی لمبائی میں اضافہ ہوا ہے, وہ اس کی لمبائی وہی رہے گی. اٹ ول ناٹ کم بیک. تو یہ جو سیل وال ہے یہ پلاسٹک ہے. یعنی الاسٹک اور پلاسٹک میں یہ ہے کہ دونوں میں ایکسٹینشن ہوتی ہے, ایکسٹینسبلٹی پائی جاتی ہے, آپ دونوں کو بڑا کر سکتے ہیں. الاسٹک میں یہ ہے کہ وہ واپس آ جائے گی اپنی جگہ پہ یا اپنی اوریجنل سائز میں, لیکن پلاسٹک جو ہے وہ پھر واپس نہیں آتی, اور جتنا آپ اس کو ایکسٹینڈ کریں گے اسی جگہ پہ جا کے وہ رک جائے گی. تو سیل وال جو ہے اس میں یہ پلاسٹیسٹی پائی جاتی ہے, پلاسٹک ہوتی ہے. تو سیل وال کو جب لوز کیا جاتا ہے تو اس کو پلاسٹک بنا دیا جاتا ہے, تو اس سے سیل وال کی ایکسٹینشن ہوتی ہے. کیسے, اسی کو ہم دیکھتے ہیں. تو یہ ایک اس کو کہتے ہیں ایسڈ گروتھ ہائپوتھیسس. یہ 2 سائنٹسٹ تھے, امریکن تھے, رابرٹ کلیلینڈ اور ڈیوڈ ریلی یا ریل, جو بھی آپ اس کو پڑھیں. انہوں نے ایک سمپل تھیوری پیش کی تھی, آکسیجن کیسے سیل وال کی ایکسٹینسبلٹی کو سٹیمولیٹ کرتی ہے. اس کو ایسڈ گروتھ ہائپوتھیسس کہتے ہیں. کیا ہے وہ ابھی اس کا ذکر آ رہا ہے. اب اسی تھیوری پہ مزید کام کیا تھا ایک جرمن نے, ایچ ایم ہیگر. تو ایچ ایم ہیگر اور کلیلینڈ کو ملا کے ان دونوں کے, اس کو ہم کہتے ہیں ایسڈ گروتھ ہائپوتھیسس, یا اس کو ہم بعض اوقات کلیلینڈ اور ہیگر ہائپوتھیسس کہتے ہیں. جیسے آپ نام دیکھ رہے ہیں ایسڈ گروتھ, تو اس کا کچھ ایسیڈیٹی کے ساتھ تعلق ہے. اب انہوں نے جو اوریجنل ماڈل پیش کیا تھا, اوریجنل تھیوری پیش کی تھی کہ آکسیجن جو ہے وہ سیل وال کو کیسے لوز کرتی ہے, اس کو کیسے پلاسٹک بناتی ہے اور کیسے اس میں ایکسٹینسبلٹی ہوتی ہے. تو ہم اس کا ماڈرن ورژن دیکھیں گے. ہم پوری ڈیٹیل نہیں بتائیں گے یہاں پہ کہ بھئی کلیلینڈ اور اس ڈیوڈ ریلی نے کیا اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیے اور کیسے انہوں نے ماڈل پیش کیا, اور پھر ہیگر نے اس کو کیسے ماڈیفائی کیا, اور بعد میں یہ کلیلینڈ ہیگر یا کلیلینڈ ریل ہیگر ہائپوتھیسس بن گیا ایسڈ گروتھ. تو ہم ڈائریکٹلی اس کا جو ماڈرن ورژن ہے ایک ڈائیگرام کے ذریعے اس کو ہم سمجھنے کی یا بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آج کل ہم اس کو کلیلینڈ ہیگر ایسڈ گروتھ ہائپوتھیسس کہتے ہیں, 1971. تو یہ ایک ڈائیگرام آ رہی ہے آپ کے سامنے. تو یہ ایک پلانٹ سیل ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی سائٹوپلازم والی سائڈ ہے, یہ سیل وال والی سائڈ ہے. سو دس از سیل وال, یہ سیل وال ہے. تو یہ ہم نے اس کو 1 2 اور 3 سٹیجز میں شو کی, یعنی یہ سٹیج نمبر 1 ہے, اس کے بعد یہ سٹیج نمبر 2 ہے, اور پھر اس کے بعد یہ سٹیج نمبر 3 ہے. تو ان کو ہم باری باری دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. تو کلیلینڈ اور ہیگر کا جو ہے ہائپوتھیسس ہے ایسڈ گروتھ, وہ یہ ہے کہ آکسیجن کی وجہ سے
اب ہم نے یہاں پہ ڈیٹیل نہیں بیان کرنی کیونکہ وہ پھر بات سگنل ٹرانسڈکشن میں چلی جاتی ہے. وہ یہ ہے کہ آکسیجن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ سیل سائٹوپلازم سے سیل وال کی طرف باہر کی طرف پروٹانز ایکسکریٹ کرتا ہے یعنی ہائیڈروجن آئنز. تو ہائیڈروجن آئنز یہ جو سیل وال والا ایریا ہوتا ہے یہاں پہ ہائیڈروجن آئنز جمع ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ہائیڈروجن آئنز کا جمع ہونا اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہوگا لوور پی ایچ یعنی پی ایچ جو ہے وہ کیا ہوگی؟ کم ہوگی یا دوسرے الفاظ میں کیا ہوگا؟ انکریزڈ ایسیڈیٹی یعنی ایسیڈک اس میں میڈیم میں اضافہ ہوگا کیونکہ پی ایچ جتنی کم ہوگی 7 سے جب آپ نیچے آتے ہیں تو 6 ہے 5 ہے 4 3 2 تو جتنا آپ نیچے آتے ہیں 4 3 2 اور 1 اور 0 تو ایسیڈک اس میں اضافہ ہوتا ہے. تو آکسیجن کی وجہ سے یہ ایک اسپیشل پمپ ہے جو کہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور پمپ ہم نے منرل نیوٹریشن میں بھی پڑھا تھا. پمپس خاص قسم کی پروٹینز ہوتی ہیں جو کہ عام طور پہ ایکٹیو ٹرانسپورٹ کرتی یعنی انرجی کو استعمال کر کے ٹرانسپورٹ. تو یہاں پہ جو چیز ٹرانسپورٹ ہو رہی ہے وہ پروٹانز ہیں. کہاں سے؟ سائٹوپلازم سے یعنی سیل کے اندر سے باہر کی طرف. یہ آکسیجن کی وجہ سے ہوتا ہے. اب یہ جو پروٹانز یہاں پہ آتے ہیں تو اس کی وجہ سے یعنی ایسیڈیٹی کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اب یہ آپ کو یہاں پہ دکھایا گیا سیل وال. سیل وال میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ سیل وال جو ہے وہ کم و بیش ریجڈ قسم کی چیز ہے جو کہ سیل کے ایکسپینشن کو انہیبٹ کرتی ہے یا ہنڈر کرتی ہے، روکتی ہے، اس میں رکاوٹ ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیل وال میں جو میجر کمپوننٹ ہے وہ آپ کو پتہ ہے. ہم نے یہاں پہ سیل وال کا اسٹرکچر نہیں پڑھنا لیکن جلدی سے آپ کو میں یہ بتا دوں. سیلولوز اور سیلولوز کے ساتھ دوسرے بہت سارے کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جس میں خاص طور پہ جو ہے وہ ہیمی سیلولوز. تو ہیمی سیلولوز میں جو خاص کمپاؤنڈ جس کا ہم یہاں پہ ذکر کریں گے وہ زائلوگلائکین. اب ہوتا یہ ہے کہ سیلولوز کے جو فائبرز ہوتے ہیں وہ یہ جو زائلوگلائکینز ہوتے ہیں ان کی آپس میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ کراس لنکنگ ہے. یہ بڑے اسٹرانگ بانڈز ہوتے ہیں جو ان کے درمیان پائے جاتے ہیں یعنی سیلولوز اور ان ہیمی سیلولوزز کے درمیان جو کہ سیل وال کو ریجیڈیٹی مضبوطی دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایکسپینشن کو روکتی ہے. تو ان ایسڈز کی وجہ سے یہ جو ایسڈز ہوتے ہیں ہائیڈروجن آئنز جب یہاں پہ انٹر ہوتے ہیں تو یہ ہائیڈروجن آئنز کیا کرتے ہیں؟ یہ خاص قسم کی پروٹینز ہوتی ہیں جن کے مختلف نام دیے گئے ہیں ان کو. یہ انزائمز ہیں بیسیکلی ایکسٹینسنز یا ایکسپینسنز. یہ انزائمز ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ انزائمز جو ہے یہ کام کرتے ہیں یہ لوور پی ایچ پہ یعنی ایسیڈک میڈیم میں کام کرتے ہیں. تو جب یہ پی ایچ لو ہوتی ہے سیل وال کے اندر تو یہ انزائمز ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، یہ پروٹینز ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں. اور یہ پروٹینز کیا کرتے ہیں جیسے ان کے نام سے ظاہر ہے ایکسپینسن یعنی ایکسپینڈ کرتی ہیں، ایکسپینشن کو ممکن بناتی ہیں. وہ ان بانڈز کے اوپر ان بانڈز کے اوپر کام کرتے ہیں اور دے بریک دیز بانڈز. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ بانڈز ٹوٹ گئے ہیں. تو دس از نون ایز ایسڈ گروتھ ہائپوتھیسس. ابھی بات آگے جا رہی ہے. تو اب کیا ہوا؟ صورتحال کچھ یوں ہوئی کہ آکسیجن کی وجہ سے یہ پمپ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور یہ ہائیڈروجن آئنز کو پمپ کرتے ہیں سیل وال کی طرف. جب یہ ہائیڈروجن آئنز یہاں پہ جمع ہوتے ہیں تو اٹ ڈیکریزز دی پی ایچ یعنی ایسیڈیٹی میں اضافہ ہوتا ہے. پی ایچ 0 کی طرف جاتی ہے. ڈیکریزڈ پی ایچ کی وجہ سے یہ کچھ انزائمز یا پروٹینز جن کو ہم ایکسٹینسن کہتے ہیں یا ایکسپینسن یہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ بہت لو پی ایچ پہ کام کرتے ہیں. تو یہ انزائمز کیا کرتی ہیں؟ یہ ان بانڈز کو، یہ جو بانڈز یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کو بریک کرتی ہیں جس کی وجہ سے سیل وال جو ہے وہ لوز ہو جاتی ہے اور ڈی فارم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے بعد یہ ہے کہ چونکہ سیل کے اندر آپ جانتے ہیں پلانٹ سیل جب واٹر ایبزارب کرتا ہے تو اس کے اندر ٹرگر پیدا ہوتا ہے، پریشر پیدا ہوتا ہے. اب وہ پریشر عام طور پہ جو ہے سیل وال اس کو کاؤنٹر کرتی ہے اور سیل ٹرجٹ تو ہو جاتا ہے یعنی پھول تو جاتا ہے لیکن بڑا نہیں ہو سکتا کیونکہ سیل وال اس کی ایکسپینشن کو روکتی ہے. لیکن جب یہ سیل وال لوز ہو جاتی ہے تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بیچ میں یہ جو سیلولوز اور یہ زائلوگلائکینز یا ہیمی سیلولوزز کے درمیان جو بانڈز ہیں
وہ بریک ہو گئے اور جو سیل وال تھی وہ کیا ہو گئی، وہ لوز ہو گئی اور یہ بانڈس بریک ہو گئے. تو اس ٹرگر کی وجہ سے پریشر تو سیل کے اندر ہوتا ہے، تو اب سیل وال جو ہے وہ آہستہ آہستہ ایکسپینڈ ہونے لگ جاتی ہے. اور ایکسپینشن تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ فائبرز جو کہ ابھی یہاں پہ انٹیکٹ ہیں، دے ہیو اسٹارٹیڈ موونگ. تو اب دیکھ رہے ہیں یہ ایرو آپ کو شو کر رہا ہے کہ اب سیل وال کی ایکسپینشن جو ہے وہ شروع ہو گئی. تو آکسیجن کی وجہ سے، پروٹان کے آنے کی وجہ سے، یعنی آکسیجن کی وجہ سے یہ پروٹان جمع ہوتے ہیں. یعنی اس بات میں، اس چیز میں آپ ایک بات یاد رکھیں یہ سارے پروسیس میں، کہ آکسیجن کا ڈائریکٹلی اس سیل وال کو کمزور کرنے کا یا ان بانڈ کو توڑنے میں یا سیل کو بڑا کرنے میں ڈائریکٹ رول نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آکسیجن آ گئی اور اس نے یہ بانڈ توڑ دیے اور پھر اس نے کیا کیا، اس کو کھینچ کے بڑا کر دیا اور سیل بڑا ہو گیا. دس از ناٹ سو. لیکن آکسیجنس کی وجہ سے یہ سارا پروسیس کریٹ ہوتا ہے. آکسیجن کے آنے کی وجہ سے پروٹان جمع ہوتے ہیں، پروٹان کے آنے کی وجہ سے وہ پروٹینز، انزائمز ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، وہ ان بانڈز کو توڑتے ہیں، سیل وال کو ڈیفارم کرتے ہیں، لوز کرتے ہیں، کمزور کرتے ہیں. اور جب یہ ٹرگر ڈیولپ ہوتا ہے، سیل واٹر کو ایبزارب کر رہا ہوتا ہے، پریشر اس کے اندر تو پہلے سے ہوتا ہے، مزید پریشر ڈیولپ ہوتا ہے، کیونکہ جب سیل بڑا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ مور واٹر کین انٹر ان اٹ. مثلا یہ سیل یہاں پہ ہے اور جو اس میں پانی آئے گا تو چونکہ سیل وال تو اب کمزور ہو چکی ہے تو یہ مزید بڑا ہو جائے گا، تو مزید پانی اس میں آئے گا تو اس کی سائز میں مزید اضافہ ہوگا، تو آہستہ آہستہ یہ سیل بڑا ہوتا جاتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ سارا پروسیس انڈیفینیٹ نہیں ہوتا، ایک خاص لمٹ تک جاری رہتا ہے، لیکن وہ ہم نے یہاں پہ بیان نہیں کرنا. تو یہ اور اس کی نیچے ڈسکرپشن آ رہی ہے، یہ اس کے 3 سٹیجز میں، کہ یہ جو سیل وال پالیمرز ہیں یہ کراس لنکڈ ہوتی ہیں، یعنی جو زائلوگلائکینز ہیں اور سیلولوز کے. پھر اس کے بعد یہ سیل وال کو کیا کرتے ہیں، یعنی ایکسپینڈ نہیں ہونے دیتے. آکسیجن کیا کرتی ہے، یہ ایٹیپیس، یہ پروٹان پمپس کو ایکٹیویٹ کرتی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے، پروٹانز آ جاتے ہیں سائٹوپلازم سے سیل وال کی طرف. یہ ہو گیا. تو یہ لوور پی ایچ جو ہے یہ کیا کرتی ہے، وال لوزننگ انزائمز، ایکسٹینشنز وغیرہ کو ایکٹیویٹ کر دیتی ہے. تو وہ ان جس کو وہ یہاں پہ لوڈ بیئرنگ بانڈز کہہ رہا ہے، کہ وہ لوڈ یہ ہے کہ جب سیل پانی جذب کرتا ہے تو اس کے اوپر پریشر آتا ہے، لوڈ آتا ہے، تو یہ بانڈز کافی مضبوط ہوتے ہیں، اس لوڈ کو برداشت کرتے ہیں اور سیل ایکسپینڈ نہیں ہوتا. تو اب یہاں پہ یہ پروٹانز جو ہیں جب ان انزائمز کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو وہ ان بانڈز کو بریک کر دیتے ہیں. جب یہ بانڈز بریک ہوتے ہیں تو ٹرگر کا جو فورس ہے وہ تو پہلے سے موجود ہوتی ہے، یہ سیل وال پہ ایکٹ کرتی ہے اور جس کی وجہ سے پالیمرز ڈسپلیس ہوتے ہیں اور اس سے سیل کی کیا ہوتی ہے، انلارجمنٹ ہوتی ہے. سو دس واز ایسڈ گروتھ ہائپوتھیسس یا میکینزم جس کی وجہ سے آکسیجن جو ہے وہ سیلز کو انلارج کرتی ہے، سیلز کو بڑا کرتی ہے. دوسرے الفاظ میں جو گروتھ ہوتی ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں، انکریز ان سائز. تو اب آپ نے دیکھا کہ آکسیجن کی وجہ سے کیسے انکریز ہوتی ہے، اور یہ بھی آپ نے دیکھ لیا، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آکسیجن ڈائریکٹلی اس میں انوالو نہیں ہوتی. سو دس واز ایسڈ گروتھ ہائپوتھیسس. مزید آکسیجن کا رول انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں دیکھیں گے. تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.